अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआवजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मिस अरूबा मुजाहिद, जो कि एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा। आज बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है हाइपर टेंशन, लाइक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाना। जैसे कि हम अक्सर ही देखते हैं हमारे जितने भी जो एजेड हजरात हैं उनको हाइपर टेंशन की, ब्लड प्रेशर की बहुत ज्यादा बीमारी होती है। जब हम 40-50 से क्रॉस करते हैं तो हमें बहुत सारी उसकी जो है वो लाइक उसको फेस करना पड़ता है। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मिस अरूबा मुजाहिद से कि इसकी क्या रीजंस होती हैं, क्या इसकी कॉजेज होती हैं, इंसान को कब पता चलता है कि उसको हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है, और अगर इसे खुदा न खास्ता हाइपरटेंशन की बीमारी है तो फर्दर मोर उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, किस तरह से उसको क्योर किया जा सकता है। मैं बढ़ता हूँ मिस अरूबा मुजाहिद की तरफ, और हमारा आज का जो सेशन है, मैं पहले तो उनसे चाहूंगा कि वो हमारा जो आज का सेशन है उसमें पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि हाइपरटेंशन बेसिकली होता क्या है, तो फिर फर्दर हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस अरूबा। अस्सलाम वालेकुम मिस अरूबा। मिस अरूबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस अरूबा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मिस अरूबा, मैं और मेरे व्यूअर्स आपको नहीं सुन पा रहे। आपका आई गेस कोई नेट का इशू है, तो आप प्लीज। जी मिस अरूबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैडम, जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आप पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अच्छा। कि हाइपरटेंशन होता क्या है, तो फिर फर्दर मोर हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। हेलो जी मैडम, आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो फिर फर्दर मोर जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी राइट। तो हाइपरटेंशन एक बहुत से कहते हैं कॉमन बीमारी है जो कि 95 से 90 to 95% लोगों में पाई जाती है, या 90 to 95% जो है ना हमारी इर्द गिर्द लोगों में जरूर ये चीज पाई जाती है। हाइपरटेंशन बेसिकली कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने को, जिससे कि इसका मतलब है कि एक आम हालात में नहीं, मतलब कॉन्स्टेंटली अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा ही आता है और आपका ये एक कॉमन वो है फैक्टर है कि आपकी जो खून की जो वो है वो रफ्तार है वो आम हालात से ज्यादा है, मतलब आम जिस तरह के इंसान में होती है उससे लगातार ज्यादा ही पाई जाती है। इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके बहुत से अनासर भी होते हैं और ये मतलब हमारे यहाँ स्पेशली हमारे रीजन में तो बहुत ज्यादा कॉमन है। ये एक ऐसी बीमारी है। ठीक है मैडम, मुझे इससे ये भी बताइएगा, जैसे हमारा सेशन स्टार्ट है, हम पहले अपने व्यूअर्स के साथ इसकी सिम्टम्स शेयर करेंगे कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। फर्दर मोर फिर हम इसकी कॉजेज देखेंगे कि इसकी कॉजेज क्या हैं। इन द एंड हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है। दोबारा आप बोल सकते हैं प्लीज? जी मैडम, आप जस्ट इसका मुझे ये बताइएगा कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से पता चलता है कि किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी हो चुकी हुई है। अच्छा, तो जिस तरह मैंने कहा कि एक तो एक बहुत कॉमन है और उसके अलावा इसके जो सिम्टम्स है ना वो एक एक्चुअली एक इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इतनी जल्दी जाहिर नहीं होते। ठीक है, आपका आम हालात में आम रूटीन में बात करें, हमें नहीं पता कि हमारा बीपी कितना है। हमारा जो कि एक नॉर्मल तरीके से बात करें उसका उतना ही बीपी, मतलब उसका भी ज्यादा हो सकता है, और अगर दो लोग नॉर्मल हैं एक का ज्यादा हो सकता है एक का कम हो सकता है। तो जो बेसिकली जो सिम्टम्स है उसके इतने विजिबल नहीं है। इसको बेसिकली एक साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स जब तक आपको नजर आते हैं तब तक जो है मतलब लाइक वो बहुत बड़ी स्टेज से जा चुका होता है, या तो वो किसी चीज को ऑलरेडी आपका जो बीपी है हाई ब्लड प्रेशर से कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका होता है, तब जाकर आपको पता चलता है कि इसकी इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, या फिर जो है लाइक किसी भी किस्म का जिसे कहते हैं ना कि बेहोशी, हेडेक, इस तरह की जो चीजें हैं उससे मोस्टली पता चलता है। लेकिन हेडेक
نوز بلیڈ اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ جب بہت زیادہ بی پی ہائی ہو جائے تو وہ نصیب پھٹ جاتی ہے. تو وہ یہ 2-3 اس کے جو ہے نا بہت زیادہ ایویڈنٹ سمٹمز ہیں, لیکن یہ بھی ہائی اسٹیجز پہ جا کے نظر آتے ہیں. لیکن انیشیل اسٹیجز پہ اگر آپ کو یہ پہلے سے ایک بیماری ہے تو آپ کو پہلے شروع کے کچھ عرصے تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو ہے نا آپ ہائپر ٹینشن کے ایک بہت آپ کے مریض ہیں. ٹھیک ہے میڈم, آپ جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ اس کی کس طرح سے تشخیص کرتی ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے جو پیشنٹ ہے یہ ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہو گیا, لیکن اس کو بیماری لگ چکی ہوئی ہے؟ سوری میڈم, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے, نیوٹریشنسٹ کو, ڈاکٹر کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن ہو گیا ہے؟ ہمارے یہاں موسٹلی جب کلائنٹ آتا ہے اور وہ جو ہے اپنے سمٹمس کا اظہار کرتا ہے کہ ان کو ہیڈ ایک رہتا ہے, پھر ہم ان سے ان کا ڈائٹری ریکال پوچھتے ہیں کہ وہ لائک عام حالات میں کیا کس قسم کی ان کی خوراک ہے, کس قسم کی ان کی ڈائٹ ہے. اس کے بعد ہم اس کے نیرو ڈاؤن کرتے ہیں 2-3 چیزوں کو کہ ان کی ڈائٹ اس طرح کی. اگر سپوز آپ مجھ سے آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے, لیکن آپ مجھے اس کے عناصر بتا رہے سے آپ کو بہت اسٹریس رہتا ہے اور آپ جو ہیں وہ کھانا پینے پہ دھیان نہیں دیتے, آپ کی لیٹ نائٹ سلیپ رہتی ہے, تو اس سے بھی میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہو سکتے ہیں. اور اس بنا پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ریگولرلی چیک کریں. اور اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کی ڈائٹ میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں, فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ہے اور جو ہے نا نمک کا انٹیک بہت زیادہ ہے, تو اس سے میں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں آپ کو ہائپر ٹینشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے میڈم, اگر کسی کو ہائپر ٹینشن ہے, اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے, اس کے کیا خطرے کیا خطرہ ہو سکتا ہے, کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس کی؟ سوری آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے کوشچن؟ جی میں کر دیتا ہوں میم. اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اگر کسی انسان کو ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے تو؟ اگر آپ کا ڈائگنوسس آ گیا ہے کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا لگاتار بی پی ہائی آ رہا ہے, اس کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے. جیسے آپ کا یوزلی 120/80 بی پی ہوتا ہے, اگر آپ کا 140/90 سے زیادہ کانسٹنٹلی آ رہا ہے بی پی, تو اس کا مطلب آپ کو ہائپر ٹینشن ہے. اب اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کافی لائک بہت زیادہ ہیں. یہ سمجھ لیں ایک روٹ کاز ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہارٹ اٹیک کا, ٹھیک ہے. اور جس طرح کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کی جو خون ہے اس میں وہ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے آرٹریز کے اوپر, کیونکہ آپ کی ایک تو ہائپر ٹینشن ہوئی کس وجہ سے کہ آپ کی آرٹریز چھوٹی ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ ہوئے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہارٹ کو جو ہے وہ زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے بلڈ کو کھینچنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہارٹ اٹیک جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ کی ہارٹ کی جو مسلز ہیں وہ ویک ہو جائیں گی, ان کو بھی بلڈ نہیں جائے گا, ڈیفینیٹلی دے ول گو فار اسٹروک, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہارٹ فیلئر بھی اسی کا ہی ایک وہ ہے جس کے اندر ہارٹ کو اگر سپلائی نہیں جا رہی اور ہارٹ کانٹریکٹ کرنا ہی بند کر دے گا, کیونکہ وہ اتنا ایگزرٹ ہو چکا ہے, اتنا لائک پریشر لے کے کہ وہ جو ہے لائک اسٹیج کے ہارٹ فیل ہو جائے. تو یہ تو انتہائی سے کہتے ہیں نا کہ اینڈ ٹرم والی بیماری ہے. اس کے علاوہ کڈنی میں اگر آپ کی بلڈ سپلائی اسی ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بلڈ ویسلز جو ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہو چکی ہیں اور وہاں پہ خون صحیح طرح نہیں پہنچ رہا, تو کڈنی کے جو فنکشنز ہیں اس میں پرابلم آئے گی. اٹ ول آلسو ریزلٹ ان کڈنی فیلئر, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور جو مین وہ ہے, اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی آنکھوں کی جو وہ ہے بلڈ ویسلز ہیں وہاں پہ بھی یہی ہائپر ٹینشن کا اسٹریس بہت زیادہ رہتا ہے کہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہائی بلڈ فلو کی وجہ سے جو آپ کی کیپلریز ہیں آنکھوں کے ارد گرد, وہاں تک خون نہیں پہنچ رہا, وہاں تک اس کی رسائی ہی نہیں ہے بیکاز آف ہائی پریشر, اور وہ نالیاں جو ہیں وہ سکڑ چکی ہیں, خون کی نالیاں آنکھوں کے پاس. اٹ کین ریزلٹ ان ویژن لاس ایز ویل. تو یہ مطلب یہ 4 مین جو بہت زیادہ کمپلیکیشنز نظر آتے ہیں وہ کڈنی کے اور ہارٹ کے, اور یہ جو لائک آئی ویژن چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ہیڈ ایکس کا جس طرح ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہیڈ ایکس ہوتے ہیں,
اس میں ایک برین کا ڈیفیکٹ بھی آ جاتا ہے. اگر آپ کی برین کو بھی بلڈ کی سپلائی پراپرلی نہیں جا رہی, بی پی ہر وقت ہائی کا ہائی رہتا ہے, اور برین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خون کی اس سے محروم ہو جاتا ہے, لائک خون کی اس کو وہ نہیں ملتی, سپلائی نہیں ملتی, تو اس سے ڈیمینشیا بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے بہت سارے نروس ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو ڈیمینشیا بیسکلی جیسے جی میم, جیسے آپ نے ڈیمینشیا بتایا, تو ڈیمینشیا ہوتا کیا ہے؟ آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ جی ڈیمینشیا کیا ہوتا ہے میم, آپ پوچھ لیجیے, آپ بتا دیجیے. میموری لاس کو کہہ لیں, یاداشت کی کمزوری, دماغ کی کمزوری جسے آپ کہتے ہیں نا, کہ آپ کا برین صحیح طرح فنکشن نہیں کرتا, آپ کو ہوش نہیں رہتی. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں, لائک ان کو چکر آ رہے ہیں. بی پی کی ایک ہائی بلڈ پریشر کی ایک یہ بھی لائک علامت ہوتی ہے. تو وہ بھی جس طرح اگر آپ کو پہلے سے ہائپر ٹینشن تھی اور آپ کے برین کو سپلائی بند ہوگی, کم ہوگی اس کی خون کی, تو یہ بھی اس کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے میڈم, ہمارے آج تک جتنے بھی سیشنز ہوئے, ہم نے ڈاکٹرز کے ساتھ یہی ڈسکس کیا کہ آپ کو اگر ایک بیماری ہے تو ایک بیماری سے آگے بہت ساری بیماریاں جنم لے لیتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا, جو ہائپر ٹینشن ہے, ہائپر ٹینشن سے آگے کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر کسی پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے تو؟ ہائپر ٹینشن کی اگر کسی کو بیماری ہے تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, اس کو کڈنی کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر اس کی کڈنی نے کام کرنا بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کو دل کی بیماری تو آلریڈی ایک جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ اس کے اندر نا ہارٹ کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے, جس کو ہائپر ٹروفی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہوتا ہی ہے کیونکہ ہارٹ نے اتنا اسٹریس لیا ہوتا ہے, ہارٹ اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں پریشر کو, لائک اس کو پریشر مل رہا ہے ہارٹ کو اتنا زیادہ, جس کی وجہ سے ہارٹ کی جو ہے نا انلارجمنٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک اس بیماری کا نام ہے ہائپر ٹروفی. تو یہ ہائپر ٹروفی بھی ہائپر ٹینشن کی وجہ سے جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے میڈم, مجھے یہ بتائیے گا, اگر کسی پیشنٹ کو خدا نہ خواستہ ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے, جو بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہمارے ویورز ہیں, یا کسی پرسن کو بھی اگر ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے, تو اس کو کس طرح سے مینج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی, تو اگر آپ کی بیماری انیشیل سٹیجز کی ہے, جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے, ڈائگنوز ہو چکا ہے, آپ کو کانسٹنٹلی جو ہے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جی اس کو ہائپر ٹینشن ہے, تو اس کے جو فرسٹ اسٹیپس ہیں وہ تو یہی ہے کہ آپ نے پہلے اپنی ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کرنا ہے, جو کہ نیوٹریشنسٹ ہو, ڈاکٹر ہو, وہ یہی ریکمینڈ کرے گا کہ آپ ایک ہیلدی ڈائٹ لیں جس میں نمک کا استعمال کم ہو, پوٹیشیم کی جو چیزیں ہیں اس کا استعمال زیادہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے جو دوسری آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے سپوز آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ ایک ریگولر ایکسرسائز کریں, ایک پراپر واک پہ جایا کریں, جس سے آپ کے باڈی کے اندر بیلنس رہے, اور آپ کا جس سپوز اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ اپنے ویٹ کو کم کریں, کیونکہ اگر جیسے جو لوگ اوبیس ہیں ان میں یہ بیماری بھی آ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا ماس ہوتا ہے نا اتنی باڈی کو سپلائی دینی پڑتی ہے بلڈ کی. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے ہارٹ پہ پھر اور پریشر پڑتا ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ بلڈ سپلائی کرنا پڑا ہے, فیٹ ٹیشوز ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی ایکسرسائز مینٹین رکھنی ہے, ویٹ کو مینٹین رکھنا ہے, اور ہیلدی ڈائٹ لینی ہے. ایک اسپیشل ڈائٹ جو کہ ہم نیوٹریشنسٹ ایز اے نیوٹریشنسٹ میں ہائپر ٹینشن کے کسی بھی پیشنٹ کو دوں گی, اس کو کہتے ہیں ڈیش ڈائٹ, DASH, اس کا مطلب ہے ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن. اس کے اندر جو ہے نا ہم وہ سارے کھانے کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں کلائنٹ کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے, جو کہ رچ ہوتی ہیں کیلشیم میں, پوٹیشیم میں, اور اس کے علاوہ میگنیشیم میں. ٹھیک ہے, تو اب اور اس کے علاوہ سوڈیم انٹیک اس میں بہت کم ہوتا ہے. جیسے عام حالات میں اگر ہم 2300 ملی گرام سوڈیم لیتے ہیں ایک دن میں, تو اس ڈائٹ کے اندر 1300 ملی گرام سوڈیم ہمیں ریسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو تیسری چیز جس پہ ہم بہت فوکس کرتے ہیں اس ڈائٹ میں, وہ ہوتی ہے کہ چکنائی جو ہے ہم نے اس کو اوائڈ کرنا ہے, سیچوریٹڈ فیٹس والے فوڈس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. تو یہ ایک مین چیز ہوتی ہے جس سے ہم اس کو ہائپر ٹینشن کو پریونٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ڈائٹ ہی ہے, پھر ایکسرسائز, ویٹ لاس,
اور اس کے علاوہ جیسے پانی کا استعمال, یہ ساری چیزیں, اور جیسے اسٹریس نہیں لینا, کیونکہ ہائپر ٹینشن کے ہے اس میں بہت سے رسک فیکٹرز میں سے ایک مین رسک فیکٹر اس کا اسٹریس ہے, کہ اگر آپ جتنا سوچتے ہیں, زیادہ ٹینشن لیتے ہیں, اس سے جیسے عام یہ تو دیکھا والی چیز ہے کہ بی پی بڑھ جاتا ہے سب سے پہلے. تو اس لیے اس میں یہ 4-5 چیزیں انیشیل ہوتی ہیں جس سے آپ ہائپر ٹینشن کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, آپ نے بڑے زبردست طریقے میں میرے ویورز کو بتایا کہ آپ نے اسٹریس نہیں لینی یا یہ ساری کی ساری ایکسرسائز بھی کرنی ہے. اگر اسٹریس لیں گے تو یہ اس کا میجر کاز ہو سکتا ہے. ہم نے جتنے بھی آج تک سیشن کیے ہیں اس میں جو اوبیسٹی ہے, ڈائبٹیز ہے, ہم نے یہ ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ وہ جینیٹک پرابلم بھی ہے. مطلب اگر پیرنٹس میں سے کسی ایک کو بھی وہ اوبیس تھے یا وہ ان کو ڈائبٹیز تھی یا اور کوئی بھی بیماری تھی تو وہ سم ٹائم جو ہے آگے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو ہمارا جیسے آج کا ٹاپک ہے ہائپر ٹینشن کا, تو مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ بچوں میں جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہے؟ اچھا, دیکھیں بیسیکلی اس پہ بہت سی ڈبیٹ ہے, بہت زیادہ ڈبیٹ ہے کہ کیا یہ جینیٹک ہے یا انوائرمنٹل ہے. کیونکہ اس کے اگر آپ غور کریں گے تو انوائرمنٹل فیکٹرز زیادہ ہیں. آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں, جو آپ کے گھر میں عام حالات میں پکتا ہے وہی بچے بھی کھاتے ہیں, اور اس سے ان کی بھی ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی ان کا جو ہے لائک ہائپر ٹینشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. سپوز اگر ایک عام ہاؤس ہولڈ میں ہر ہفتے 3 سے 4 دفعہ کھانا کھایا جا رہا ہے, باہر سے فاسٹ فوڈ کھایا جا رہا ہے, سوڈیم کا انٹیک زیادہ ہے, فیٹس کا انٹیک زیادہ ہے, تو اس سے ڈیفینیٹلی وہ چیز بچوں میں بھی آئے گی, بچے بھی ڈیولپ کریں گے اور ہائپر ٹینشن آ جائے گی. لیکن اب جہاں تک جینیٹکس کی بات ہے, اس سے اس کا جو مین فیکٹر ہے وہ ہے جو بلڈ ویسلز کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ کیپیسٹی کو, وہ جینیٹک ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں, اگر ایک اگر آپ کے پیرنٹس کا جن کی جو جینز ہے اس کے اندر ان کے بلڈ ویسلز وغیرہ جو ہیں وہ لائک اچھی طرح کام کرے, تو انہوں نے کافی حد تک بلڈ پریشر کو ایگزرٹ کیا ہوا ہے اور جو ہے اس کو اوور کم کیا ہوا ہے, ان کی مضبوط کیپیلریز تھی, تو ڈیفینیٹلی آرٹریز اور لائک جو بھی وینس تھیں بلڈ ویسلز, تو ڈیفینیٹلی بچوں میں بھی اگر وہی جینز آئی ہیں تو ان کی بھی وہ ہوں گی, بہتر ہوں گی. لیکن اگر اسی طرح ماں باپ کے اندر جو ہے ہارٹ مسلز اور بلڈ ویسلز ان سب کی ویکنیس ہے, یہ جلدی جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں, جلدی نیرو ہو جاتی ہیں, تو وہی کیریکٹرسٹکس بچوں میں بھی آئیں گی. تو یہ ایک تو فیکٹر ہے کہ جینیٹک بھی اس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز زیادہ ہیں, جس میں ایٹنگ ہیبٹ سب سے زیادہ آتی ہے,